राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन, इस लाइव सेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें पुराने और नए जो फैमिली नेटवर्क्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम महकूम है, और सुप्रीम कोर्ट में जो गदर खेला जा रहा है जिसकी वजह से उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। अरशद शरीफ शहीद का खून किस तरह रंग ला रहा है पाकिस्तानियों के लिए, उसके बारे में भी एक मुख्तसर बात करेंगे। और उसके अलावा जनरल आसिम मुनीर के ख्याली पुलाव आपको बताने हैं कि कितने बड़े बड़े ख्याली पुलाव वो जो है वो पका रहे हैं। और आखिर में जनरल बाजवा जो है वो किस तरह एक तीर से दो शिकार करने के पीछे लगा हुआ है, उसके बारे में भी, उसके जो इस वक्त बयानात चल रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अजीज़ान मन, ये एक देखें कि पुराना तरीका वारदात है कि पहले सियासी लोग ये काम किया करते थे कि शादियों के जरिए अपनी जो है, बल्कि सियासियों ने भी जिम्मेदार लोग थे जो सियासत में आए, बिजनेसमैन ही सियासत में आए, क्लेप्टोक्रेसी के टॉप के ऊपर जो पाकिस्तान पे इस वक्त कायम कब्जा करके बैठी हुई है, उसमें जिम्मेदार तबका था। जिम्मेदार जब उनको जिम्मेदारी मुश्किल लगी तो उन्होंने जमीनें बेची, इंडस्ट्रीज लगाई, और इंडस्ट्रीज के बाद जो है वो गवर्नमेंट में आए। से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ठेके, करप्शन, किक्स बैक, हर किस्म के आपके पास जो है वो मौके गवर्नमेंट में आके आ जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट के अंदर रहो, आपको क्या जरूरत पड़ी खामखा के अंदर जो है वो इतनी मेहनत करने की, जिम्मेदारा करने की, इंडस्ट्री चलाने की। तो इन्होंने जो है हुकूमत का कारोबार शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मसला ये हुआ कि सियासत के अंदर अपनी सीटें उन्होंने उसी तरह, बिल्कुल जो सबक जमीनों में पड़ा था कि खानदान में शादियों के जरिए जो है जमीनें मजीद काबू की जाएं और बाहर ना जाने दी जाएं। इसी तरह ये एक बिजनेस डील के तौर के ऊपर जो है बच्चों के अपने जो है रिश्ते करते थे। यही बिजनेस डील का जो कल्चर है ये सियासतदानों ने मुतारफ करा दिया। सियासत के अंदर भी सियासी ताकत को मजीद बढ़ावे के लिए जो है वो शादियां इन्होंने करवानी शुरू कर दी। वही पुराना तरीका वारदात जो है उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ज़िया-उल-हक दौर के अंदर जिस वक्त सियासत में बहुत ज्यादा शामिल हुए फौजी, और फौजी जो है वो अवामी फौज बन गई। उससे पहले फौज का एक अपना डेकोरम था, उसका अपना एक तरीका कार था। वो जाहिर बात है अपनी साइकिल के ऊपर, मोटरसाइकिल पे भी खुश रहते थे, क्योंकि तनख्वाह में, मेरे दादा जान मरहूम बताते हैं कि मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह में, 2 महीने की तनख्वाह में, कहते हैं मैंने गाड़ी खरीद ली थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 1950 के और 55 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि उसके बाद 1 महीने की तनख्वाह में मेरे 5 तोले सोना आता था। तो आप अंदाजा करो कि इस वक्त की तनख्वाह में तो जो मैं वो 2 तोले के 1 तोला भी मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल से इनको पूरा आएगा, जो हालात बने हुए हैं यहाँ पे। तो अब ये जब यहाँ पे ज़िया-उल-हक साहब के दौर के अंदर अवामी फौज बनी, फौज के दरवाजे अवाम के लिए खोले गए, जिनने कहा जी हर किसी को अंदर आना चाहिए, फौज में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो कल्चर भी, जो अवामी कल्चर कह लो या सियासी कल्चर कह लो, वो फौज में आया। और फौज में टॉप हायरार्की जो होती है वो जर्नलों की होती है। जर्नलों ने कहा जी हम रिश्ते करते हैं, अपने रिश्ते करके जो है अपना खानदान तगड़ा करते हैं, सियासी कनेक्शन बनाते हैं। तो जर्नलों ने सियासी खानदानों में जो है वो रिश्ते करना शुरू कर दिए, और सियासतदानों ने जर्नलों में रिश्ते शौक से देना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो जीएचक्यू से कंट्रोल होती है, जर्नलों से कंट्रोल होती है। जर्नलों का अल्टीमेट राज है, तो जर्नलों में रिश्तेदारी होनी चाहिए। यही नेटवर्किंग जो है आज दिन तक फिर जर्नलों ने चला के रखी हुई है, जिसकी बहुत हालिया मिसाल, ज्यादा पीछे नहीं जाते, छोड़े जो पहले हो गए वो तो लिस्ट है। फिर वो इतनी लंबी लिस्ट है कि यहाँ पे 2-3 घंटे वही प्रोग्राम चलता रहेगा। किसी और दिन इस सीरीज के ऊपर भी बात करेंगे कि किसने किससे शादी करके क्या हासिल किया। हाल ही आपको लिस्ट देता हूँ। यहाँ पे एक कराची में एक बिलालगंज के मशहूर कबाड़िया था, बिजनेसमैन था, साबर मिट्ठू के नाम से, मिट्ठू मिट्ठू उसको लाहौर मिट्ठू कबाड़िया बोलते थे। मिट्ठू कबाड़िया लाहौर का बहुत बड़ा जो है वो बाद में बिजनेसमैन बन गया, और अब तो डीएचए फैसलाबाद, पूरी जो है फैसलाबाद का वो बिजनेस, उसने जमीनें प्रोवाइड की, लाहौर के अंदर जमीनें उसने प्रोवाइड की। आईएसआई के साथ, लाहौर के साथ मिलके, आईएसआई सेक्टर कमांडर पंजाब ये कहा जाता है, दावा करते हैं कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर और फलूसी साथ मिलके जो है उसने उसको कवर, उसको ब्रिगेडियर भी इसलिए बनाया गया, नॉन पीएससी ऑफिसर था कोई, उसके अंदर नॉन वर्कफोर्स ऑफिसर था। उसकी काबिलियत ये दावा करते हैं कि ये थी कि मुबैना तौर के ऊपर उसको ब्रिगेडियर भी साबर मिट्टू ने बनवाया। और लाहौर में मशहूर था, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा है लोगों को ये कार्रवाइयां करते हुए, कब्जे करवाते और कब्जे छुड़वाते हुए, ये ग्रुप मशहूर था। लेकिन साबर मिट्ठू ही क्यों? क्योंकि साबर मिट्ठू जो संबंधी था जनरल बाजवा का, साबर मिट्ठू ने अपनी बेटी ब्याही हुई है, जो अरबपति बन गई बेटी भी, और जनरल बाजवा के 2 ही बेटे, उनमें से एक बेटे से साबर मिट्ठू की बेटी ब्याही हुई है। ये बड़ा मशहूर वाकया है।
تو وہ سمدی بالکل آپ دیکھو کہ سمدی جو ہے یہ شادی کی وجہ سے آپ دیکھو کہ سارے کا سارا کام ہے وہ ارب خرب پتی یہ لوگ بن گئے بیٹھ کے. یہ کہتے ہیں جی وہ جدی جو ہے بڑے جاگیردار تھے. یہ بالکل صابر مٹھو جو ہے یا مٹھو کباڑیا اسی طرح جدی کاروباری تھا اور جدی ارب پتی تھا. جس طرح مریم نواز کا دادا جو ہے وہ ادھر اور وہ پھلاں والا ہار جو بیچتے تھے جس بازار میں, آپ کو پتہ ہی ہے انڈیا کے اندر جس طرح نواز شریف کے جو ہے دادا وغیرہ جو تھے, مریم نواز کا جو پردادا تھا, پردادا ہی ہوا نا, تو جس طرح یہ لوگ خاندانی رئیس تھے نا, بالکل اسی طرح جو ہے وہ مٹھو کباڑیا وغیرہ بھی خاندانی رئیس تھے. لیکن رشتہ انہوں نے کر کے اپنا پیسہ, تو مٹھو کباڑیا پہلے بھی کافی بال کما رہا تھا, اس نے آگے سے رشتہ مزید کر کے جو ہے اپنا جو پورٹ فولیو بنایا, وہ اگر آج بھی اس کا انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہو جائے, چیلنج کرتے ہیں ہم, تو آپ کو سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب حال میں ہی بالکل آپ زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں, اسی سال 2023 میں آ جاتے ہیں. 2023 میں جو ہے وہ ڈرٹی ہیری ڈی جی سی میجر فیصل نصیر, اس پہ انکوائری چل رہی ہوتی ہے اسمگلنگ کی. کوئٹہ میں وہ اسمگلنگ کرتا ہے, تیل کی بھی اسمگلنگ کرتا ہے. بڑے بڑے حاجی صاحب ہیں کوئٹہ میں, جو حاجی صاحب ہیں ان کو جنرل ناصر جنجوعہ نے, میرے جی او سی ہوا کرتے تھے, انہوں نے ان کو کینٹ کے اندر رہنے کی اجازت دینا شروع کر دی تھی. اس کے عوض وہ کیا کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. بڑے بڑے امیر لوگ ہیں وہاں پہ کوئٹے کے اندر. کوئٹے کو ایران افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. کوئٹے کے جو اسمگلرز ہیں وہ دنیا کے امیر ترین اسمگلرز مشہور کے طور کے اوپر جانے جاتے ہیں. تیل کی اسمگلنگ کے علاوہ بہت سے اور بھی چیزیں ہیں. ادھر سے آٹا جاتا ہے, ادھر سے ایران سے تیل آتا ہے, افغانستان سے اور بھی آپ کو پتا ہے بہت کچھ آتا ہے, پاؤڈر وغیرہ آتا ہے, وہ پورے کے پورے یورپ تک اسی روٹ کے ساتھ جاتا ہے. گولڈن ٹرائنگل کا حصہ ہے بلوچستان. تو وہاں پہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں, اور لوگوں کو صرف اگر سٹیٹس چاہیے تو ان کو فوج میں رشتہ داری دوستی چاہیے ہوتی ہے. یہ وہاں کا بڑا عام ہے. یا جو ٹاپ سٹیٹس بلوچستان کے لوگ, کوئٹہ کے لوگ ہیں جو کینٹ کے اندر رہتے ہیں, اور جنرل ناصر جنجوعہ نے یہ رستہ اس سے پہلے بھی تھوڑا بہت کھولا تھا, لیکن فلڈ گیٹس جنرل ناصر جنجوعہ نے کھولے. اس کے بعد رشتہ داریاں فوجیوں کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ وہاں پہ بننا شروع ہو گئیں. اسی ایک سلسلے کے اندر جو ہے آپ کو بلوچستان میں ڈرٹی ہیری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آئل کی جو ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے اندر بہت بڑا نام ہے, بہت زیادہ پیسے بے تحاشا کما رہا ہے. پچھلا بریگیڈیئر گوندل کو بھی سیک اس نے اس لیے کیا کیونکہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا تھا. اس کے پارٹنر حاجی صاحب کو کیا پتا وہ اس کا سمدھی ہو, لیکن ابھی میرے پاس اس چیز کی تو کنفرمیشن نہیں ہے. اب بریگیڈیئر کیانی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ظاہری بات ہے ڈرٹی ہیری کی بات سن رہا ہے, تو بریگیڈیئر کیانی بلوچستان کا سیکٹر کمانڈر چل رہا ہے. لیکن وہاں پہ فیبرری 2023 میں کوئٹے میں ڈرٹی ہیری نے اپنے بیٹے کا منگنی کی ایک حاجی صاحب کے ساتھ, وہاں پہ وہ بھی وہیں پہ بہت بڑا کاروباری آدمی ہے. ابھی اللہ جانتا ہے کہ ان کے بزنس پارٹنر یہ ہیں یا نہیں ہے. اور وہاں پہ جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں, کوئٹہ اور کراچی کی سیٹ ویسے بھی جو ہے نا, جو کور کمانڈر جاتا ہے وہ خرب پتی کور کمانڈر ہو, پہلے کہتے ہیں نا کروڑ کمانڈر پرانی بات ہے بھائی. یہاں پہ جو ہے وہ عرب کمانڈر آپ سمجھیں کہ عربی کمانڈر سمجھا کریں. کوئٹے کا خاص طور کے اوپر, اور باقیوں نے ڈی ایچ ایس اپنا کام پورا کرنا شروع کیا ہوا ہے. لیکن کوئٹے کے اندر یہ جو ڈی جی سی نے ابھی اپنا فیبرری 2023 میں رشتہ کیا, اب اس کا تعلق پاکستان کی سیاست سے براہ راست کس طرح ہے, رشتہ بندہ جو جس مرضی سے کرے, لیکن یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا ہے. کس طرح جی, کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل رہنے والے تو بلوچستان کے ہیں, لیکن ہمیشہ سے کوئٹہ میں رہتے آئے ہیں. ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ذرائع دعویٰ کرتے ہیں جناب کہ اب جو نیا سمدھی بنا ہے, اور سمدھی بائی دا وے ایک آسم منیر کا بھی ہے, وہ بھی ان کے فرنٹ مین کے طور کے اوپر آج کل پنڈی میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے, ان کے کام شام جو ہے وہ کروانے کے چکر کے اندر. لیکن اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ کو اس سمدھی کا بتائیں کہ اس سمدھی نے میٹنگ سیٹ کرائی پچھلے ہفتے اپنے جو ہے جسٹس جمال مندوخیل سے, جن کو فوراً جو ہے, جو پرانے جانے مانے ان کی ریپوٹیشن ہے کہ آئی ایس آئی کے لیے وہ کام کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ آئی ایس آئی کرتی ہے ان کے وزٹس کے اندر, ان کے میسز کے اندر, ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے آئی ایس آئی ان کو براہ راست فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے علاوہ جو ہے وہ باقی جج صاحبان بھی ہیں, ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. عزیزان من, یہ میٹنگ ہوئی ہے پچھلے ہفتے. جسٹس جمال مندوخیل نے جا کے وہاں پہ دوبارہ پھڈا کھولا ہے, اور انہوں نے جو ہے آج بھی انہوں نے اعتراض کر دیا جناب سو موٹو کے اوپر. اور درمیان میں ان کا استاد ہے, ایک ان کی لا فرم کے 3 وکیل ہیں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں, جو ذرائع دعویٰ کرتے ہیں, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی. وہ ان کے گروپ کے اندر شامل ہے, اور ان کا استاد جو ان کے گروپ کا ہے وہ
قاضی فائز عیسیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں یار قاضی فائز عیسیٰ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ تھا, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بڑی باتیں کرتا تھا. تو اب یہ حقیقت کھلی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا. قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ کا, نواز شریف کا ایجنٹ تھا سپریم کورٹ کے اندر ہمیشہ سے. اسی نے ریلیف نواز شریف کو بھی دی, حدیبیہ پیپر مل ہو یا کہیں اور جگہ ہو جہاں پہ فوج کو سیدھا کرنا ہو, ریمارکس دینے ہو, ڈرا کے رکھنا ہو, تو قاضی فائز عیسیٰ کا استعمال ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. اب کیونکہ جو ہے نون لیگ, جب تک نون لیگ اپنے پیدا کرنے والوں کے خلاف لڑائی لڑ رہی تھی تو اس وقت تک تو قاضی فائز عیسیٰ انقلابی تھا. اب کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو قاضی فائز عیسیٰ کے رنگ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ نواز شریف کی انویسٹمنٹ, نواز شریف کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے واضح طور کے اوپر, اور نواز شریف کی یہ بہت بڑی جو کرمنل امپائر ہے اس کا حصہ نظر آتا ہے. اور نواز شریف کے باپ کی جو خواہش تھی کہ میرا صدر ہو, میرا چیف جسٹس ہو, میرا آرمی چیف ہو, میرا آئی جی ہو, وہ ستمبر میں پوری ہوتی ہوئی اب خدا نہ خواستہ نظر آ رہی ہے. پاکستانی قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ پھلا والا جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے اسی بازار کا حصہ بنا رہی ہے جس بازار سے یہ لوگ اٹھ کے آئے ہیں. اور عزیزان من, یہ جو اس وقت ساری سچویشن بنی ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. ایک فوجی مفکر نے بڑی زبردست قسم کی بات کی, انگریزی میں نے اس کو اردو میں کر دیا. فوجی بھی مفکر ہوتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین سے جسٹس سجاد علی شاہ سے اب تک لے آئے پھر کہاں پر قسمت, لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے, یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. ہم پھر اسی پرانے غیر آئینی اور غیر جمہوری راستے پر چل رہے ہیں جس نے ملک و قوم کو نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا. اور اس سلسلے کے اندر اسرار کسانہ صاحب نے بڑا زبردست قسم کا انٹرویو کیا. چیف جسٹس سجاد علی شاہ مرحوم کے بیٹے سید محمد علی شاہ کی کھری کھری باتیں انہوں نے سنائی. ندیم زیدی صاحب نے اس کو جو ہے ٹویٹر تھریڈ کے اندر شیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے صدارتی اختیارات بحال کرنے کی غرض سے 13ویں آئینی ترمیم کی کارروائی معطل کی. تو اس کے فوری بعد جسٹس سعید الزمان صدیقی نے کسی درخواست یا درخواست گزار کے انتظار کی زحمت کیے بغیر خلاف قانون اپنی ہی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ان 10 جج صاحبان پر مشتمل ایک اور بینچ از خود ہی تشکیل دے دیا, جنہیں نواز شریف چمک کے عوض چیف جسٹس سے بغاوت پر پہلے ہی تیار کر چکا تھا. اندازہ کریں, یہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ کا جو کردار ہے اس وقت جسٹس سعید الزمان صدیقی نے ادا کیا تھا. یہ بڑے بڑے ہیرو بنتے ہیں اپنے آپ کو, اور شادیوں کے چکر میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے. شادیاں ان کی آپ دیکھیں, ان کے بچوں کی شادیاں دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. سعید الزمان صدیقی کے اس پورے بینچ نے صرف چند منٹ کی اپنی پہلی سماعت میں ہی نہ صرف چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کو چیف جسٹس تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا. اندازہ کرو, ابھی تو کامران خان صاحب سے کہلوایا گیا ہے کہ آپ ریزائن کر دو چیف جسٹس صاحب کو. اچھا, اور جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کی تقرری کے جواز پر سوال اٹھنے لگے. سپریم کورٹ کے 2 رکنی کوئٹہ بینچ نے, یہ کوئٹے سے ہی لے کے آتے ہیں ڈھونڈ کے اس طرح کے نمونے, کیونکہ وہاں پہ کاروبار عام ہے, سمگلنگ کو تجارت کہا جاتا ہے, اس لیے وہاں پہ آسان کام ہے یہ. سپریم کورٹ کے 2 رکنی کوئٹے بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ بھی دے مارا, جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ اس فیصلے کا کوئی قانونی جواز نہیں. کوئٹے کو چلاتی بھی ایم آئی اور سی ایم آئی, پوری کی پوری آئی ایس آئی چلاتی ہے, جو برائے نام آگے ٹوٹل پپٹ رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ وغیرہ. پنجاب باقی صوبوں میں تو پھر کوئی گورنمنٹ کی سے ہے نا, کوئٹہ تو ٹوٹلی بدماشی نیٹ ورک کے اوپر چل رہا ہے نا, تو اس وجہ سے وہ فوجی نیٹ ورک جو اس کو چلاتا ہے وہ اس کو ماننا پڑتا ہے. ججز بھی جو ہے مولڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وکیل وکلا سے مولڈ ہوئے ہوتے ہیں, آگے جا کے ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. بہرحال آپ کو پتا چل گیا ہوگا فائز عیسیٰ انقلابی کس چکر کے اندر ہے. سپریم کورٹ کے 2 رکنی کوئٹہ بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ بھی دے مارا, جس پر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ اس فیصلے کو کوئی قانونی جواز نہیں. مگر ہوا یہ کہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے پشاور بینچ نے بھی کوئٹہ بینچ کے فیصلے کو درست قرار دے کر پاکستان کو اس تلخ ترین بحران کے اندر دھکیل دیا, جہاں پاکستان کی سیاست اور عدالتی وقار عالمی تاریخ کے پست ترین مقام پر بھی کسی کوڑے دان میں پڑا رہا تھا. ابھی بھی کون سا کوڑے دان سے باہر, ابھی بھی کوڑے دان میں ہی ہے. نومبر 1997 میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے عدالت میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ہونے والی توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت ملتوی کروانے کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت کے گلو بٹوں نے, ابھی بھی گلو بٹ گئے ہیں, ببل بٹ پارٹی کے گلو بٹوں نے
باقاعدہ منظم کیے ہوئے ہجوم سے مذکورہ سماعت کے دوران ہی سپریم کورٹ پر حملہ کروا کر اپنا مقصد پورا کیا، اور پھر دسمبر 1997 میں سپریم کورٹ کے ساتھ باغی ججوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اندازہ کرو جی، بعد ازاں جولائی 1999 سے دسمبر 2005 تک چیف جسٹس بھی رہنے والے سعید الزمان صدیقی کا جب 11 جنوری 2017 کو انتقال ہوا تو موصوف گورنر سندھ کے اس عہدے پر فائز تھے، جو انہوں نے خصوصاً 1997 والے اسی کارنامے اور آخری وقت تک اپنا مستقل وفادار رہنے کے عوض نواز شریف نے شنت العباد خان کے استعفے کے بعد 11 نومبر 2016 کو نوازا تھا۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ مقصد پورا کرنے کے لیے یقین کے ساتھ آج ایک بار پھر بالکل 1997 کی طرح کی طرز پر جج صاحبان کو تقسیم کرنے کا اپنا وہی پرانا کھیل کھیلنے میں لگے ہوئے نواز شریف کو ہر خاص عہدے پر فائز لگ بھگ ہر شخص کے ساتھ ساتھ پردوں میں چھپی کرپشن اور غیر اخلاقی حرکات و سکنات کا علم اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا، جس کی وہ خود یا اس کی بیٹی مریم دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر وہ جو انہیں رتی برابر بھی معلوم نہیں اور جسے وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ آج 1997 نہیں بلکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ 2023 ہے، انفارمیشن ایج ہے۔ سوشل میڈیا اگر 1997 میں بھی ہوتا تو پاکستان اور پاکستانی قوم کو حرام خور نواز شریف نامی جونک، بچھو یا ناگ سمیت اس کی حرام خور باقیات سے بھی 1997 میں ہی چھٹکارا مل گیا ہوتا۔ سید محمد علی شاہ کا یہ پورا انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے اس بارے کے اندر۔ عزیزان من، یہ جو ہے حقیقت ہے، اور حقیقت انفارمیشن ایج کے اندر چھپائی نہیں جا سکتی۔ ارشد شریف شہید کا خون جو ہے وہ رنگ لے آیا ہے۔ سیڈیشن لا، بغاوت کا لا 1860 میں انگریزوں نے لگایا تھا کہ گورنمنٹ کے خلاف آپ کوئی بات کرو، پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ، تو آپ دھر دیے جاؤ گے۔ عمران خان کے اوپر 100 سے زائد مقدمات میں سیڈیشن لا لگایا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ارشد شریف شہید کے اوپر بھی سیڈیشن لا کے تحت ہی مقدمات جو ہے وہ دیے گئے تھے۔ ارشد شریف شہید کے دوست اور وکیل، ہمارے بہت ہی قابل قانون دان ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے مقدمہ کیا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، ارشد شریف شہید کے لیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے، سیڈیشن کے قانون کو۔ ارشد شریف شہید کو ہمارا سلام ہے، ان کا خون رنگ لا رہا ہے، لیکن ہم میں یہاں پہ یہ 150 سالہ پرانا قانون تھا۔ کورٹ نے کہا ہے جناب کہ یہ آرٹیکل 19 آئین پاکستان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ارشد شریف شہید کو سلام ہے، اور ابو ذر سلمان نیازی صاحب خود بھی سرپرائز تھے، ان کو بہت بہت سلام ان کی ایفرٹ کو۔ لیکن یہاں پہ ہم کو یہ بات نہیں بلانا چاہیے، جو حالات جس طرح چل رہے ہیں ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا ہمارا حق ہے، اور کہیں پہ یہ غدر تو نہیں کھیلا جا رہا پاکستانی قوم کو، دنیا کو یہ تو نہیں دکھایا جا رہا کہ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی کمی کسی قسم کی ہے ہی نہیں۔ اتنا فریڈم آف سپیچ ہے پاکستان کے اندر، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ قانون اس وقت پہ ختم کیا گیا ہے جب پوری دنیا میں لان تان ہو رہی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے کہ یہ کورنگ سٹوری تو ہی ہے، سپریم کورٹ میں جو ہے اصل سیڈیشن بغاوت سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، اصل سازش ادھر چل رہی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ پاس کروا کے اس ٹائم پہ فیصلے نے جانا ہی جانا تھا۔ انگریز نے خود یہ قانون ختم کر دیا، دنیا میں بہت ہی مشکل سے چند ممالک رہ گئے، اس قانون نے ختم ہونا ہی ہونا تھا، آج نہیں تو کل۔ اس موقع پہ اس کو ختم کرنے کا جو ٹائمنگز ہے وہ ذرا اس کو مشکوک بنا رہی ہیں، کیونکہ دوسری طرف سپریم کورٹ جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ پوری پٹھی کر رہی ہے، اور عاصم منیر جو ہے اپنے ساتھ ملا ہوا نوکر بنا شریفوں کا، اور وہی کام چل رہا ہے، اور عاصم منیر کے اوپر آئے ہیں تو اس کے خیالی پلاؤ ذرا آپ دیکھیں۔ عاصم منیر یہاں لنڈن ملٹن پارک کے اندر آیا، یہاں پہ وہ بیان دے کے گیا ہے، اپنے بہت سے حلقوں میں وہ آج کل بیان دے رہا ہے، شام کے بعد خاص طور کے اوپر، شام کے بعد جو ہے وہ چاچو وسکی بڑے زبردست بیان دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں آ کے بھی بلکہ معمولی بات کرتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات کرتا نہیں ہے، پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتا ہے، کوئی تو ایشو ہے، بہرحال کوئی تو احساس کمتری ہے، کوئی نہ کوئی انفیریٹی کمپلیکس ہے جس کی وجہ سے نواز شریف کے قابو آیا ہوا ہے، پوری قوم کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے جی کہ $70 بلین ستمبر میں آ جائیں گے پاکستان میں، اسی ستمبر میں جب نواز شریف کا اپنا چیف جسٹس بھی آ جائے گا اور صدر بھی اس کا اپنا آ جائے گا، نواز شریف کے باپ کا جو ہے وہ خواب پورا ہو جائے گا، جو اس کے باپ نے وہ پھلا والا ہار بیچنے والے نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اس کا نام پورا یاد آئے تو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹس کے اندر کہ پھلے والا پھول بیچنے والے کا نام کیا تھا۔
آپ اندازہ کرو اسی طرح کے کریکٹر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو عزت بےزتی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہی قوموں کے ساتھ اس طرح کا غدر کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، کرمنل امپائر بناتے ہیں اور پاناما پیپر میں نام لاتے ہیں، جس طرح کے اس وقت حالات نواز شریف ٹائپ نے کیا ہوا ہے۔ ان کا ٹبر یہ پیچھے سے جو آ رہا ہے وہ دکھا رہا ہے، یہ اپنی اصلیت دکھا رہا ہے، یہ بھی اور اس کی بیٹی بھی مریم نواز بھی، جو کہتی ہے ٹھوک دو مجھے۔ ہاں تو اچھا، تو یہ جو خیالی پلاؤ بنا رہا ہے $70 بلین کے، اور یہ کہتا ہے کہ عوام کا غبار جو ہے $70 بلین آئیں گے تو پھر نکل جائے گا، یہ بس غبار ہے، جذبات ہے، یہ نکل جائیں گے۔ یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شام کے بعد جو ہے محفلوں کے بعد فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ چیف آف جنرل سٹاف سے ہم درخواست کرتے ہیں جنرل محمد سعید سے کہ آپ تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کا تو نشہ جو ہے وہ ٹھیک ہی ہے، اس میں اتنے نہیں ہوش جاتے جتنا جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان نے آرڈر دیا تھا کہ جنرل یحییٰ خان کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل عبدالحمید خان نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ اگلے دن صبح 10 بجے سے پہلے جو آرڈر دیتا ہے جنرل یحییٰ خان وہ سننے نہیں ہے، 10 بجے کے بعد کنفرم کرنے ہیں۔ تو سی جی ایس کو ہم درخواست کرتے ہیں جنرل محمد سعید کو کہ چلیں وہ بھی جو ہے اپنا جو ہے وہ ان کا تو خیر ملنگوں والا نشہ ہے، لیکن ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی برائے مہربانی ملنگ اتنے بھی نہ بنے اور آرڈر کریں تمام فوج کے اندر کہ جو آرمی چیف شام کے بعد جو آرڈر دیتا ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ 10 بجے کے بعد اس کو دوبارہ کنفرم کر لیا کرے، پتہ نہیں کس سوچ کے اندر آرڈر دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ہوش میں آ کے کہتا ہے $70 بلین آ رہا ہے، بھائی $70 بلین، اندازہ کرو یار اس بندے کا۔ یہ پھر اگر بندہ پھر اس کو اگر نہ بولے چاچو وسکی یا حافظ وسکی، بندہ پھر کیا بولے؟ اس کی باتیں آپ سنو، 70 ملین ماما تیرے سے تھوڑی آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنے لیے اپنی کمپنیاں لے کے آنی ہے، تمہیں تھوڑا انہوں نے دے دینا لا کے، انہوں نے باہر سے اپنی باروں بار پیمنٹیں کرنی ہے، پیمنٹیں مکانی ہے۔ کن چکروں کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہو یار؟ مطلب یہ وہی والی بات کر رہا ہے جو بات یہ چوروں کی حکومت مسلط کرنے پہ باجوے نے ڈی جی ایس پی آر سے کروائی تھی کہ نئی حکومت آنے کے اوپر ڈالر نیچے گیا اور سٹاک ایکسچینج اوپر گیا۔ یار پورے پاکستان کی میں بندہ کہہ نہیں سکتا تم لوگوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اور تم آگے سے باتیں کرتے ہو یار، بے شرم لوگ ہیں قسم خدا کی، ان میں شرم و حیا کا عنصر نہیں ہے۔ ابھی نام لے لے کے ان میں سے ایک ایک کا ذکر و خیر کرنا پڑے گا، تبھی یہ انسان کے بچے تب بھی نہیں بنیں گے، لیکن قوم کو تو پتا چلے نا کہ یار یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اچھا آخر میں باجوہ جو یہ بڑے بڑے انٹرویو دیتا ہے، ایک بندے کو انٹرویو دیتا ہے، دوسرے بندے سے تردید کروا دیتا ہے، پھر اگلے کو انٹرویو دیتا ہے، پھر تردید کروا دیتا ہے۔ یہ ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے۔ ایک تو جتنا یہ ذلیل ہو گیا ہے، تاریخی ذلالت اس کو ملی ہے، یہ اس کو ریڈیم کرنا چاہتا ہے اپنی ریپوٹیشن کو، جو کہ ہونے والی نہیں ہے کسی بھی صورت۔ دوسری طرف یہ ڈرانا چاہتا ہے عاصم منیر اور پارٹی کو کہ اگر میری طرف آئے، کیونکہ بڑے بابے کہہ رہے ہیں کہ باجوے کو ٹھوک دو، باجوے کو جو ہے اس کا احتساب کرو اور فوج کی ریپوٹیشن جو ہے وہ کرو، فوج کی ریپوٹیشن بحال کرو۔ ہاں جی، تو وہ فوج کی ریپوٹیشن جو ہے وہ تو بحال ہونے والی ہے نہیں، باجوے کو بھی آپ جو کر دو، لیکن باجوہ ایک تیر سے یہ کام کر رہا ہے کہ اپنی ریپوٹیشن بحال کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے ساتھ فوج کو وارننگ دینا چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف وعدہ زرداری صاحب سے اس کے سورے نے کیا ہوا ہے کہ بھئی بلاول کو لگانا ہے ہم نے، آپریشن سائیکلون یاد کریں، وزیر اعظم لگانا ہے اگلا۔ یہاں پہ جو ہے عاصم منیر نوکر بن گیا، شریفوں کا دوبارہ، شریفوں کا نوکری کر رہا ہے، پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا ہے، آئی ایس آئی کو بھی پنجاب پولیس بنا دیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں جناب کہ مریم کو آپ آگے لے کے آؤ، ہم اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں گے۔ ببل بٹ پارٹی نے اپنے چوروں ڈکوتے ٹرپل مرڈر کیسز والے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دے رہے ہیں اور یقین دلوایا کہ تسی جیتو گے، اسی ٹپے لوانے نے، فکر نہ کرو۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ اب زرداری صاحب تو ناراض ہوں گے، ظاہری بات ہے، ان کے ساتھ وعدہ کر کے گیا تھا باجوہ، باجوے کا سورا بڑی انویسٹمنٹ ان کی ادھر ہوئی بھی ہے، تو اب باجوہ جو ہے وہ عاصم منیر کے بارے میں یہ کہہ کے اس طرح کے بیان دے کے کہ نواز شریف کے خلاف ثبوت تو عاصم منیر ہی لایا تھا، اور وہ اس کی بھی تمی کھولنے کے چکر کے اندر ہے تاکہ ساری سچویشن کا فائدہ ایک سب پہ باری ایک زرداری لے کے جائے، کیونکہ ان کی الٹیمیٹ پارٹی تو وہی ہے، آپریشن سائیکلون کو آپ دیکھ لیں، تو یہ ان کی اپنی گیم تو یہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر عزیزہ نمان آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا سگا کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے، اور یہ گیم آف نروز ہے۔ یہ گیم آف نروز اس طرح ہے کہ یہ مقابلہ ہے 22 کروڑ پاکستانیوں کا ایک کلیپٹوکریسی کے چند لوگوں سے، چند خاندانوں کے ساتھ مقابلہ ہے آپ لوگوں کا، اور گیم آف نروز ہے اس وقت، اور یہ انفارمیشن ایج ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی بدماشی کر کے دوبارہ سپریم کورٹ کے ساتھ غدر کر کے دوبارہ یہ قاضی فیض اسے کوئی جو تو اپنے آپ کو تو چلو شکر ہے اس نے تو اپنا آپ دکھا دیا نا، اس کو استعمال کر کے اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان چلا لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ پاکستانیوں
چلنے والوں نے جب چلنا ہی نہیں ہے تو کیسے چلائیں گے؟ ہر کسی کو زور زبردستی ڈنڈا اس کے رشتہ داروں کو اٹھوا کے ان کو ٹارچر کر کے اس سے زبردستی ویڈیو بنوا کے یہ ملک نہیں چلتا یار، کوئی نہیں مانتا، کیا تم لوگ چولے مار رہے ہو؟ کون پتہ نہیں کہ جرنیل جو ہے ان کی پارٹی ٹریننگ اگر ہوتی تو آج یہ کام ہی نہ کر رہے ہوتے۔ نارمن ڈکسن نے کہا یار میرے مگر نہ پہ جانا، ٹھیک ہے نا، باقی مجھے بہت سو کے بہت سے قصے پتہ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آگے آ جائیں گے اگر بہت جس کے ٹھڈ میں بہت مروڑ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے عزیزان من، فی امان اللہ۔